अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आमिर ज़िया साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासी महाज पर जमूद की सी कैफियत बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताहाल डेडलॉक मौजूद है। अपोजिशन हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं और हुकूमत अपोजिशन को स्पेस देने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ही हमारा मुक़द्दर रहेगा। इसी पर आज हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, मुल्क तो आगे चल रहा है, क्या हमारी सियासत भी आगे चल रही है या वहीं की वहीं खड़ी है? देखिए, दुनिया की सियासी तारीख़ में आप जमहूरी माशरों पर नज़र जुड़ाएं तो वहाँ पर इख्तलाफ राय होता है। इख्तलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील नहीं किया जाता। और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जी मुल्क आगे, आपने कहा मुल्क आगे जाता नज़र आता है, लेकिन मुझे तो मुल्क भी इस तरह आगे जाता नज़र नहीं आता। इसलिए कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है, तो मुआशी इस्तेहकाम जो होता है हमेशा सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, ना मुल्क आगे की तरफ चलेगा, ना मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। बात यह कि जब मुल्क के अंदर इंतशार, खलफशार, तनाव, टकराव, इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच होगी तो मुल्क की कोई अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं जाएगी। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सियासी इस्तेहकाम नहीं जिम्मेदार थे, इसके जिम्मेदार सियासतदान है। बात यह कि देखें, ये हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं कि जो भी इलेक्शन होता है वो इलेक्शन जीतने वाले मस्जिद इक़्तिदार पे पहुंच जाते हैं, इलेक्शन हारने वाले इलेक्शन के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े कर देते हैं और फिर वो सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। दुनिया के अंदर जो इंतखाबी अमल है वो वहाँ पर इस्तेहकाम लेके आता है, वहाँ पे वो अपने मंशूर प्रोग्राम के तहत वहाँ पर डिलीवर करते नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमारे सियासतदान ऐसे हैं कि जो इलेक्शन ये जीत जाएं वो ठीक है, जो इलेक्शन ये हार जाए वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ये तो रिवायत रही है सलमान साहब, इस कौन सा इलेक्शन है जो दोनों फरीक़ैन ने मांगा कि जी इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं। और पॉलिटिशियंस में भी मैं बताऊं, देखें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर संजीदा लोगों को जानते हैं और वो संजीदा बात करते थे। माजी के अंदर वो किसी न किसी सतह पर बैठकर बात करते थे, लेकिन अब वो इस खौफ से बात नहीं करते कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव बात जो है, जो पॉजिटिव तर्ज अमल है, वो सियासी क़यादत हजम नहीं कर पा रही। बल्कि आपने अच्छी बात है आज ये टॉपिक रखा तो मुझे याद आया कि ये मियां अजहर साहब की डेथ हुई है। आप देखें कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मियां अजहर के घर आए हैं, उनकी वज़ेदारी की, उनकी रवादारी की, उनकी दयानतदारी को सराहते नजर आ रहे हैं। इसलिए कि मियां अजहर साहब ने कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं थे हुए। वो बात है, वो सियासत की बात करते थे, उनका तर्ज अमल जमहूरी था, सियासी तर्ज अमल था। सबसे अहम बात मैंने पहले भी क्रेडिट दिया है कि बावजूद के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनके शदीद इख्तलाफात थे, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, आप देखें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उनके यहाँ गए और लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी, मेरा उकाड़ा से तल्लक है, हमारे यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं था कि जी मियाँ ज़मान साहब थे मरहूम, उसके बाद राव सिकंदर इकबाल कि आपस में मिलजुल के चलते थे, कोई खुशी गमी में आपस में मिलते थे, लोग उनसे मिलते थे। ये जो पाकिस्तान की सियासत में एक तनाव और टकराव की कैफियत आई है, ये सियासतदानों की वजह से है। लेकिन जब आपका सियासतदान जो है वो दूसरे पर गाली गलौज करेगा तो कोई उसे सलाम देता है, दूसरे डरते हैं। लेकिन ये जिन सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं तो 3 दिहाइयों से हुक्मरानी कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा डॉक्टर साहब, तब तो एक वज़ादारी थी सियासत में, लिहाज रखा जाता था एक दूसरे का। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वज़ादारी का फुकदान, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक जनरेशनल चेंज है। इस वक्त जो पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं वो पोस्ट 85 लोग हैं। यानी 85 में जो ज़ियाउल हक ने पार्टी लेस इलेक्शन करवाए थे, वहाँ उससे पहले एक इन्होंने मजलिस शूरा बनाई थी नॉमिनेटेड किस्म की, उसमें, और उसके बाद 85 का इलेक्शन है। तो मौजूदा लीडरशिप जो है वो पोस्ट 85 लीडरशिप है और ये लीडरशिप वो है जो सहारों से ऊपर गई है। जो पहली लीडरशिप थी उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करके वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। मसलन इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर आप 1970 से पहले के हालात पे चले जाएं तो वहाँ पे जो लोग कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट के मेंबर बनते थे, अव्वल तो फेडरल कैबिनेट 10-12 लोगों पे होती थी, एक फ़ौज ज़फ़र मौज नहीं होती थी, उनको तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि वो पहुँचते थे एक पूरी ज़िंदगी
स्ट्रगल करके और पॉलिटिक्स में रह के। नीचे से ऊपर आज जो ये मिनिस्टर हैं आपके, प्रोविंशियल का तो जिक्र ही छोड़ दो ना, जो फेडरल मिनिस्टर पे उनके ज़रा सीवी तो उठा के देखें, उनसे कहें कि ज़रा अपना वो बायोडाटा, अपना सीवी ज़रा रिलीज़ कर दें, हमें पता लगे कि आप कहाँ से कहाँ आए। दूसरा ये है कि जो स्टेबिलिटी होती है उसके कुछ बुनियादी ज़रूरी खद्दो खाल होते हैं, उसकी बुनियादी शराइत होते हैं, हम वो शराइत पाकिस्तान में पूरा नहीं कर रहा है। देखिए, पहली चीज़ है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। इसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि अपोजिशन जो लोग पार्टियां कबूल नहीं करती, वो इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, क्या इलेक्शन वाकई फेयर एंड फ्री हैं? उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन के रवैये बहुत मशकूक रहे हैं, हमारी हुकूमतों के रवैये बहुत जो है। डॉक्टर साहब, हर इलेक्शन में तो धांधली का इल्ज़ाम लगा है, कौन सा इलेक्शन आप मान सकते हैं पाकिस्तान में फेयर? देखिए, धांधली का ये तो कह रहा हूँ ना, एक तो है ना कि अपोजिशन कबूल नहीं करती, दूसरा ये है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर क्या समझते हैं इलेक्शन को, वो उसमें बड़े शकूक आपको नज़र आते हैं। तो हमारे यहाँ ये जब तक इलेक्शन आप फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, उस वक्त तक आपके यहाँ स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और इसके लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन खासकर और इस्टेब्लिशमेंट, इन जब तक ये फैसला नहीं करेंगे फेयर इलेक्शन कराने, पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, आप चाहे रिजल्ट को माने या ना माने। नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी का असूल ये है कि पॉलिटिक्स इंक्लूजनिस्ट होनी चाहिए। इंक्लूजनिस्ट पॉलिटिक्स से मुराद ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सियासी अमल का हिस्सा बनाएं, लोगों को एक्सक्लूड ना करें, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस से ना निकालें। हमारे यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलके अपने सियासी मुखालफिन को प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। अगर जमहूरी अमल, सियासी अमल, सियासत के जो प्लेयर्स को प्रोसेस से निकालेगा -1, तो वो फिर काम नहीं बनेगा। लेकिन आपने कहा था कि पाकिस्तानी सियासत में कोई भी माइनस नहीं होता। देखिए, वो और चीज़ है, माइनस इसलिए नहीं होता कि आप कामयाब नहीं होते, फेल हो जाते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन है कि इसको निकाल दो, इसको पकड़ लो, इसको बंद कर दो, इस पर ये कर दो, पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सियासी अमल में लाएं ताकि लोग ये महसूस करें कि मुल्क की सियासत में हिस्सा लेकर उनकी हैसियत, उनका मुकाम जो है बेहतर होगा। अगर ये पता है कि उनको बंद कर दिया जाएगा तो वो होगा। और आखिरी बड़ा फैक्टर जो इस वक्त जो है, जब तक आप May 9 पे फंसे रहेंगे, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये ऑप्शन है। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, उसमें एक वक्त में कई ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शन की कॉस्ट बेनिफिट है। आप May 9 का हवाला दे के सारे लोगों को अंदर कर दें, सारों को 10-10 साल सज़ा दे दें, पॉलिटिक्स तब भी चलेगी, लेकिन किस तरह चलेगी वो हमें पता है। लेकिन जब तक आप एक मुकाम पे आके फंस जाते हैं, एक मुकाम से आगे सोच नहीं सकते, और एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ये समझता है कि आप ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं, तो उस मुल्क में बाहमी हमंगी, बाहमी इत्तेहाद नहीं होगा। इत्तेहाद उस वक्त होगा जब आप कॉन्सेंसस डेवलप करेंगे। आप कॉन्सेंसस डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपकी बात नहीं मानेगा उसकी छुट्टी कर दो, तफरीक पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं आ सकता। ठीक है, फिलहाल मौजूदा पॉलिटिक्स के रुझानात अगर ये चलते रहेंगे तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी टेम्परेरी, आर्टिफिशियल, दूसरों की खैरात पे होगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यही हालात रहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इम्कानात बहुत कम हैं। आमिर ज़िया साहब, अभी यहाँ जिक्र भी हुआ कि पहले पाकिस्तानी सियासत में हर जमात में कुछ ऐसे संजीदा अनासर मौजूद होते थे जो मामलात को सेटल डाउन करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज की सियासत में क्या वो संजीदा अनासर ख़त्म हो चुके हैं या फिर हैं और वो बोलने की ज़रूरत नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, एक होता है ना कि पूरा ओवरवेलमिंग क्या एक रुझान चल रहा है, तो ओवरवेलमिंग रुझान यही है कि आप अपने मुखालफिन को जो है वो मंजरनामे से हटा दें। और क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी पे तनकीद कर सकते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो उन लोगों पे होती है कि जो साहिबान इख्तियार हैं, जो सब मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है ना, तो वो अगर ये महसूस करते हैं कि जी अगर हम मतलब उसको हिज़्ब इख्तिलाफ को पनपने देंगे, पनपने फूलने देंगे, तो उससे कहीं हम अंडरमाइन ना हो जाए, हमें कहीं पे मतलब किनारे ना लगा दिया जाए, तो वहाँ से मसला शुरू होता है। अगर पाकिस्तान
پاکستان کی اس میں سیاست میں آپ کو نارمیلٹی لے کر آنی ہے تو اس کی کنجی جو ہے وہ حزب اختلاف کے پاس نہیں ہے, وہ میڈیا کے پاس نہیں ہے, وہ حکومت وقت کے پاس ہے, اور انہی کو کوئی مطلب ہے پہلا قدم اٹھانا پڑے گا, پہل کاری کرنی پڑے گی. ہمیں سمجھنا چاہیے, دیکھیں صرف پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کی بات نہیں ہے, یہ ملک کا عدم استحکام ہے بنیادی طور پہ, اور ریاست کی بقا کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے, ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر جو تضادات اٹھ رہے ہیں, جو کنٹرڈکشنز اٹھ رہے ہیں, اس کو ریزالو کرتی رہے. ہماری یہاں بدقسمتی سے کافی عرصے سے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ریزالو نہیں کر پا رہے, ہم چیزوں کو برش اسائڈ کر دیتے ہیں, ہم قالین کے نیچے اپنی گندگی چھپا دیتے ہیں, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. جب بھی آپ دیکھیں مطلب ایک تو ہم تناظر میں دیکھیں نا کہ بھئی ایک پی ٹی آئی اور حکومت کی چپکلش ہے, لیکن وہ تو صرف ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کے پی کے اندر مطلب اور بھی بڑے پلیئرز ہیں کہ جو اس وقت جو ہے کوئی مسلح دہشت گردی کر رہا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی ناراض ہے. یہی صورتحال بلوچستان کی ہے. میں آپ کو لیکن یہ سچویشن تو ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے سے حل ہوگی نا, جب آپ اناؤں کے اسیر رہیں گے اور اب آپ کہیں گے کہ ہم نے بات چیت ہی نہیں کرنی, بات چیت ان سے تو بالکل نہیں کرنی, تو پھر معاملات کیسے حل ہوں گے عامر صاحب؟ نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی تو صرف ایک پہلو ہے نا, ایک بہت بڑے ایک پیچیدہ صورتحال میں پی ٹی آئی ایک پلیئر ہے. اس کے علاوہ کے پی میں کیا اور ناراض قوتیں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. بلوچستان میں کیا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. کیا جو ہے سندھ کی اگر آپ بات کریں, چاہے دیہی سندھ ہو چاہے شہری سندھ ہو, دونوں سلگ رہے ہیں, اور دونوں کو بڑی مشکل سے میرے خیال میں ایک مصنوعی طریقے سے قابو کیا ہوا ہے. ابھی بے شک وہاں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں ہے کہ جو آرٹیکولیٹ کر سکے لوگوں کے مسئلے کو, لیکن پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خودروت جو ہوتی ہیں, تحریکیں جو ہیں جنم لے رہی ہوتی ہیں, لوگ مایوسی میں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو اس وقت لوگ اقتدار میں, ان کو لوگ نمائندہ نہیں سمجھتے. بدقسمتی ہے, یہ سینس آف ایلینیشن جو ہے, بیگانگی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے پھر میں صرف سیاسی استحکام عدم استحکام کی بات نہیں ہو رہی, یہ ریاست کے عدم استحکام کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے ہمارے یہاں روز دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, ہماری پاک فوج جو ہے بہت قربانیاں دے رہی ہیں, کہیں پہ آفیسرز کا اتنا بڑا ریشو نہیں ہوتا شہادتوں کا جو پاکستان میں ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مطلب اس کو روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک ہمارے سامنے سوال ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ جو ہے ہماری حکومت جو ہے عسکری قیادت تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں, ہمارے جوان تو شہادتیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے آ رہا نا, یہاں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز کی اجازت دینا کہ بھئی فوج جو ہے وہ تو اپنا کام کر رہی ہے, اس کا کام لڑنا ہے, وہ لڑ رہی ہے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں توڑی ہے, آپ ہر مسئلے کو کیل سمجھ کے ماریں گے تو اس کا مطلب ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بعض جگہ پہ آپ کو گفتگو کرنی ہوتی ہے, ہر جگہ مکہ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ ہماری اجتماعی عقل و دانش کہاں گئی کہ جو لوگوں کو فہم و تفہیم سے بٹھا کر مسئلے کو حل کرائے؟ ہمارے یہاں لگ یہ رہا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں ہر جگہ پہ ہم لڑیں گے, ہر جگہ پہ ہم جا کے لوگوں کو دبائیں گے. آپ یہ دیکھیں نا, جس ملک میں پرامن احتجاج کی اگر آپ اجازت نہ دے رہے ہوں, وہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, آپ چاہے قوم پرست ہوں, میں اس سے بڑی اختلافات ہوں, ہمیں ان کے نعرے بہت برے لگتے ہوں, لیکن آپ کو لوگوں کو پرامن اگر کوئی احتجاج کرے تو سانس لینے کی جگہ دیں. کیونکہ جب آپ یہ روک دیں گے, ہو سکتا ہے اس میں سے 2-4 تو مایوس ہو کے بیٹھ جائیں, کوئی ایک دیوانہ ہوگا جو کہے گا جی میں کچھ اور کروں گا, میں انتہا پسندی کی طرف جاؤں گا. آپ کو اس کو روکنے کے لیے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, اور وہ کام جو ہے میں صرف ہم پی ٹی آئی کے تناظر میں نہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی حکومت, وہ بھی کنسر ہے, وہاں پر بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے, لیکن ایک اجتماعی طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے سب سے جو عسکری صاحب نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ بھئی منصفانہ انتخابات تو کریں, آپ کچھ طے تو کریں, 2 قدم چلنے کا. اور جو سلمان غنی صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل ہمارا مطلب ہے ملک بھی آگے نہیں جا رہا ہے, یہ بالکل ایک فالس نیریٹو ہے کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے اور ہمارا مطلب ملک دن دونی رات چوگنی ترقی کرے. نہیں کر رہا, معاف کیجیے گا. اسٹاک مارکیٹ بیرومیٹر نہیں ہے پاکستانی معیشت کا. پاکستانی معیشت کا بیرومیٹر ایک عام آدمی کی قوت خرید ہوتی ہے, ایک پرچیزنگ پاور ہوتی ہے جو کہ ختم ہو گئی ہے. ٹیکسز کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں مطلب ہے وہ ایک چیز خریدا کرتے تھے, آدھی چیز خریدنے کے قابل نہیں بچے. آپ کا کسان پریشان ہے, آپ کا محنت کش پریشان ہے, آپ کا جو روزگار کہتے ہیں تنخواہ دار ہے وہ پریشان ہے. آپ بزنس مین سے بات کریں کراچی میں آ کے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ دن رات جو ہیں تعریفی کلمات اس حکومت کے لیے ادا کرتے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہیں سے نقطہ آغاز کریں, پرانی غلطیوں کو نہ دہرائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ بھی یہ ماننا ہے پینل کے دیگر افراد کی طرح کہ اگر سیاست ٹھیک نہیں ہے تو ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور نہ ہی ٹھیک ہونے کی امید کی جا سکتی ہے اگر یہ عدم استحکام ایسے ہی رہا. عثمان شامی صاحب, آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس ڈیڈ لاک کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں یہ بات جو ہے, جو ڈیڈ لاک ہے وہ تو دونوں طرف سے جو ہے بہرحال موجود ہے. اور جو پی ٹی آئی ہے اس نے, آپ دیکھیں میں تو کل بھی یہ گفتگو کر رہا تھا
کہ اگر آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے، تو وہ اگر سارے مل بیٹھیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع ہو جائیں تو یہ بہت ساری جو قباہتیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، یا یہ بہت ساری مشکلات جو ہے یہ دور ہو جائیں گی. تو میرا خیال تو یہ کہ سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا اگر وہ اپنے دلوں میں اسپیس پیدا کر لیں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے درمیانی. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ کچھ بھی ملک میں صحیح نہیں ہو رہا، تو میرے خیال سے یہ بھی غلط ہے. ابھی آپ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک تو ہماری میں بڑی زبردست جنگ لڑی ہے، اس کے بعد جو آپ 2 سال پہلے چلے جائیں ملک کے اندر کیا منظر تھا، وہ یہ تھا کہ آج ڈیفالٹ ہوا تو کل ہوا. تو اب آپ کو ایک معاشی استحکام تو نظر آتا ہے، اور یہ کہ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ عام آدمی تک آتے آتے آئیں گے. لیکن اس کے لیے یہ بہرحال میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے. لیکن رائے یہی ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں ایک تاثر کے سب ٹھیک ہے، وہ صرف حکمرانوں کے لیے سب ٹھیک ہے. کیا واقعی حکمران خاندان اور جو بھی برسر اقتدار ہیں سب ٹھیک حکمران جا رہا ہے؟ خاندان پہ آج کل جو ہے وہ بڑا ایک یعنی سوشل میڈیا پہ، جیسے کل ہم نے ذکر کیا، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ ایک بڑے سیاسی حکمران گھرانے کے $100 ملین ڈوب گئے ہیں. تو میں اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں، کل میں نے ذکر کیا تو لوگ مجھے بار بار میسیجز کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر کافی یہ چیز کافی ہنگامہ ہے. تو میں نے کہا اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں آج کے کیا ہوا. نام بتا دیں بس ان کا. تو ہوا یہ کہ اچھا، ایک تو یہ کہ آج کی کہانی نہیں ہے، تقریباً 3 سال پہلے علی ڈار صاحب نے ایک کرپٹو کا پروجیکٹ لانچ کیا، اس کا نام غالباً تھا کوئنٹ. اس میں لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے، اس کے اندر دبئی کے کچھ انویسٹمنٹ یہ ہیج فنڈز ہوتے ہیں جیسے وہ تھے. اب اس میں کوئی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، جو ان کا خیال تھا کہ یعنی جو یافت ہوگی اس میں سے وہ نہیں ہو سکی، اور کرپٹو کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کوئن ڈمپ کر گیا. اس کو انہوں نے اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ایک پلانٹ کے نام سے ایک اور کوئن لانچ کیا. وہ بھی یعنی اس میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اور وہ بھی ڈمپ کر گیا. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کے پیسے تھے وہ یو اے کے بڑے بڑے کاروباری اور فنڈز تھے، انویسٹمنٹ ڈوب گئی ساری. اب ان کی انویسٹمنٹ جب ڈوب گئی تو انہوں نے جو ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ اس کا آغاز ان کے خلاف کیا ہوا ہے. اچھا، تو اس طرح ہوتی ہوتی یہ خبر جو ہے وہ یہاں باہر آ گئی. تو اب لیکن ایک بات آپ یہ سمجھیں، میں طرح طرح کے تبصرے اس پہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور ویسے ہمارے صحافی دوست بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے گیا تھا، اس کی منی ٹریل ڈھونڈیں، یہ اتنی رقم آئی کہاں سے تھی، یہ کیا کہاں لگائی گئی. بھائی کوئی پیسہ یہاں سے نہیں گیا تھا پاکستان سے، وہ ایک بزنس وینچر تھا ان کا وہاں پہ، اس میں ان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، اس میں جو انویسٹرز تھے وہ اب ان کے پیچھے پیچھے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں، ایک بات اور سمجھنے کی، ڈار فیملی مشکل میں، ڈار فیملی کو یہ تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تو اسحاق ڈار صاحب کا اس میں ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے جو یہ کام کرے. دوسری بات یہ کہ اب یہ اس بات کو جو ہے استعمال کر کے پاکستان کا جو کرپٹو انیشیٹو ہے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کرپٹو پہ جو کام ہو رہا ہے، پہلی دفعہ پاکستان نے کسی میدان میں بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو تمام عناصر ہیں یہاں وہ اپنی جہالت میں یا بے وقوفی میں یا پھر انٹینشنلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ابھی کرپٹو کے معاملات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. لیکن جو لوگ کرپٹو سے وابستہ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جتنا کام پچھلے چند ماہ میں پاکستان میں ہوا ہے کسی اور ملک میں شاید 10 سال میں بھی نہ ہوا ہو. تو یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے انفرادی ناکامی یا اس کے کوئی انفرادی فیل کو بنیاد بنا کے جو پاکستان میں ایک کام اچھا ہو رہا ہے، جو آپ ٹریک پہ چڑھے، جو کرپٹو میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے، پوری دنیا کی آپ توجہ حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں. اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. آج کل جو کرپٹو میں پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں علی ڈار صاحب کی کوئی انوالومنٹ نہیں. یہ جو چیز تھی یہ 3 سال پرانی کہانی ہے، اور یہ ان سے ایک حرکت جو ہے وہ سرزد ہوئی ہے، اور اس کی سزا ان کو ایک قانونی مشکلات کی صورت میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے توجہ کی بات کی، تو آج کل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دورہ چین نے بھی بڑی توجہ سمیٹی ہے. اس پر ہمیں بھی بات کرنی ہے، اس کے اثرات اور امکانات کیا ہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے چین کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بیجنگ میں سیاسی اور عسکری چینی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس دورے کے اثرات کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب،
سب سے پہلے تو اس دورے کی ٹائمنگ پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. ایک طرف فیلڈ مارشل صاحب چین گئے ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ میں موجود ہیں, تو اس کی ٹائمنگ کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ٹائمنگ سے زیادہ اگر آج ان کا ایک خطاب تھا نیو یارک میں, بڑا امپورٹنٹ اس نے فکرہ کا اچھی وضاحت کی ٹائملی, کہ جی ہمارے جو چین امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کو چین کے پس منظر میں نہ دیکھا جائے. مطلب یہ ہے کہ چین سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ وقت, حالات, ترجیحات سب چیزوں سے بالا تر ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مئی کے اندر جنگ ہے, اور اس نے خاموشی سے, میں سمجھتا ہوں سب سے سالڈ اگر کسی کا آیا رد عمل پاکستان کے حوالے سے, انہوں نے کہا ہم پاکستان کی سیکورٹی اور سلامتی کے ساتھ ہیں. اور یہ جب ہم چین کی بات کرتے ہیں نا, یہ رشتے, یہ ہمارا ازمودہ دوست ہے, اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں, پاکستان کی عسکری لیڈرشپ بھی ہمیشہ چائنا کو اپنی ترجیح رکھی ہے, اس لیے کہ ہمارا اکوپمنٹ جو ہے, اب ہمارے دفاعی معاملات جو ہیں چین کے ساتھ بڑے مضبوط ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی پذیرائی بیرون ملک کہ وہ امریکہ میں جاتے ہیں تو امریکی پریزیڈنٹ ان کے ساتھ ورکنگ لنچ کرتے ہیں, اور چائنا کے اندر گئے ہیں تو چائنا کی لیڈرشپ وہاں پر چائنا کے وائس پریزیڈنٹ سے, چائنا کے فارن منسٹر سے, اور پھر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اور یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان اور چین کے تعلقات, یہ دو قوموں کے آپس میں تعلقات ہیں, دو فوجوں کے آپس میں تعلقات ہیں. پاکستان اور چین کی افواج علاقائی صورتحال کے حوالے سے, امن کے قیام کے حوالے سے, استحکام کے حوالے سے, اور سب سے اہم بات کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے یہ دورہ بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس خطے میں جب ہم استحکام کی بات کرتے تھے تو افغانستان کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم ہیں. اس لیے کہ ہم نے عسکری حوالے سے تو ہم سرخرو ہوئے, لیکن جب تک ہم معاشی حوالے سے سرخرو نہیں ہوں گے, اس چیلنجز سے امکنار نہیں ہوں گے, پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے, اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے پاکستان کے آرمی چیف آپ دیکھیں بیرونی محاذ پر بھی اس حوالے سے ایک پازیٹیو رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پاکستان کا رول بنا ہے. پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ضرور تھا, لیکن یہ جو مئی کی جنگ ہے نا, اس شر میں سے پاکستان کے لیے خیر ہی خیر ہے. کہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پر, اور پاکستان کے فوجی سربراہ جو ہیں وہ چین کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں. مطلب کہ پاکستان کی عالمی سطح پر اہمیت اور حیثیت بڑھی ہے. اب اس ساری صورتحال کو اگر آپ کمپائل کریں کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, تو میں پہلے جو ہمارا ہے تھا سیگمنٹ کہ جب تک پاکستان کے اندر آپ حالات بہتر نہیں کریں گے, ہم بیرونی محاذ پر, خاص طور پہ معاشی محاذ پر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اس دورے کے اثرات, اس دورے کے ثمرات آپ کو آنے والے چند روز میں سی پیک کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہتی ہوں سلمان صاحب, کب تک پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا؟ سی پیک کی اصل وہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی تو بنیادی طور پہ وہ سازش سی پیک کے خلاف تھی. انہیں یہ پتا تھا کہ یہ ایٹامک پاور تو بن گئے ہیں, اور ہم ایٹامک پاور بھی اس صورتحال کے اندر بنے تھے جب معاشی والے سے ہماری صورتحال بہتر نہیں تھی. اور انہیں یہ پتا ہے کہ جب پاکستان نیوکلیر پاور بن گیا تو بھارت کی جرت نہیں ہے کہ دوبارہ پاکستان پر کوئی بری آنکھ ڈال سکے. لیکن جب تک معاشی پاور نہیں بنے گی, اور معاشی پاور بننے میں بنیادی چیز جو تھا وہ سی پیک ہے. اور یہ جو مغربی بارڈر, دہشت گردی کی جنگ پاکستان کی فوج نے دنیا کو جیت کے دکھائی. اس وقت مغربی بارڈر پہ یہ کچھ نہیں, یہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا تھا. اور جو ہی پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک بڑی جنگ دنیا کو جیت کے دکھائی, دنیا بھر کے ممالک پاکستانی فوج کی تحسین کر رہے تھے, تو یہ بارڈر گرم کر دیا گیا. کس نے کیا؟ بھارت نے کیا. اور کچھ فورسز بھی تھی. اسلحہ کون سا تھا؟ جو امریکہ کا چھوڑا ہوا تھا. 3 وزرائے خارجہ کی میٹنگ بھی تو ہوئی تھی نا افغانستان کے ساتھ. جی میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے بھی یہ رول چائنا نے بنیادی رول ادا کیا. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ مغربی بارڈر پہ دہشت گردی کا عمل دراصل سی پیک کے منصوبے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تھی. اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ بلوچستان کے اندر چائنیز ٹارگٹ بن رہے ہیں, چائنیز پروجیکٹ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بلوچستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. گوادر کی بندرگاہ سی پیک کے منصوبے ہیں, لہذا سی پیک نہیں پاکستان کی بنیاد بننا ہے آگے بڑھنے کی طرف. اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات جنرل راحیل شریف کے وقت میں, جس طرح پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر یکسو تھے, وہ بھی یکسو تھے. انہوں نے کہا ہم اپنی ایک ڈویژن فوج لگائیں گے سی پیک کی حفاظت کے لیے, اس لیے کہ سی پیک آپ کے دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں یہ دورہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟
دیکھیے پاکستان کے چین سے خصوصی تعلقات ہیں اور ان تعلقات کا دفاع سے بھی تعلق ہے، اقتصادیات سے بھی تعلق ہے اور بین الاقوامی ڈپلومیسی سے بھی اس کا تعلق ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کو کنسلٹ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان تعلقات میں جہاں تک ڈیفنس کا تعلق ہے اس میں ایک خصوصی حیثیت ہے جس کا مظاہرہ ہم نے ابھی مئی کی جنگ میں بھی دیکھا، اور پاکستان چین سے نیا سامان خرید رہا ہے، نئے ایئرکرافٹ لینے ہیں اور کچھ اور چیزیں، ایکوپمنٹ، کمیونیکیشن ایکوپمنٹ، ریڈار ایکوپمنٹ، تو ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں پاکستان اور چین کے، جس طرح تھا وہ JF-17 تھنڈر ہے، اسی طرح کچھ اور پروجیکٹس بھی پاکستان اور بھارت کو تو کھلبل ہی مچ جائے گی ڈاکٹر صاحب پھر؟ نہیں، بھارت کو پتہ ہے ان چیزوں کا، بھارت جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اسرائیل سے کچھ چیزیں حاصل کر لے، کچھ امریکہ سے حاصل کر لے، لیکن اب امریکہ سے تعلقات میں تھوڑی سی مودی صاحب کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے۔ جب مودی صاحب کی حکومت بدل جائے گی تو پھر ریلیشن شپ انڈیا کا امپروو کرے گا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ یہ اسی طرح لنکڈ نہیں ہے، یعنی امریکہ کے تعلقات انڈیا سے، امریکہ کے تعلقات پاکستان سے، یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ بھی ہے، دوسری طرف چین بھی ہے، تو پاکستان کے جو یہ دو سیپریٹ لائنز ہیں، دو سیپریٹ نیڈز ہیں۔ صرف ہمارا جو دباؤ ہم پہ پڑتا ہے وہ دباؤ ویسٹ کا ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری اقتصادی جو دار و مدار ہے وہ ویسٹ پہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر تھوڑا سا پاکستان اپنا ویسٹ پہ دار و مدار IMF، ورلڈ بینک پہ کم کر لے تو میرا خیال ہے پاکستان کے آپشنز جو ہیں وہ چین کے معاملے میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ چین بھی آپ کی مدد کر رہا ہے، چین نے آپ کو جو ہے فنڈنگ پرووائڈ کی ہوئی ہے، تو اس کی تو یہ وجہ ہے، تو اسی چیز پہ کنسلٹیشن ضروری تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ دو اور مسئلے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو اس دورے میں سامنے آئے۔ ایک تو چینیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ، جس میں یہ جو ہے یہ جب بھی ہماری لیڈرشپ وہاں جاتی ہے تو یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف گئے ہیں وہاں تو ایسنشلی آرمی سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے ان لوگوں کو، چینیوں کو جو پاکستان میں بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے سیکیورٹی کا مسئلہ، دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جو آپ کا سی پیک ہے اس کا پروسیس سلو چل رہا ہے، جو سپیڈ چائنا چاہتا ہے وہ سپیڈ نہیں ہے، کچھ ٹیررزم کی وجہ ہے، کچھ ان کے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں۔ دیکھیں گوادر صحیح معنوں میں ابھی تک آپریٹو نہیں ہو سکا ہے، ہم گوادر کی باتیں سن رہے ہیں یعنی 21ویں صدی کے سٹارٹ ہونے سے، اور گوادر میں ایئرپورٹ بنی ہے، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، چیک تو کریں کہ کتنی آپریشنل ہے وہ ایئرپورٹ، اور یہ ہے کہ ہر 5ویں 6 ہفتے میں آ کے گوادر میں ہڑتال ہو جاتی ہے۔ تو گوادر کے اندر جب تک آپ لوکل پاپولیشن کے مسائل کو حل نہیں کرتے، جب تک آپ پولیٹیکل ڈائمینشنز کو ایڈریس نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بڑی ہمت سے، بڑے جذبے سے ٹیررزم کا مقابلہ کر رہی ہیں اور مؤثر ہیں، اور ان کی قربانیاں بھی دے رہی ہیں اس سلسلے میں، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ٹیررزم کا ایک اسپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے، ہارٹ اینڈ مائنڈ سے ہوتا ہے۔ یہ جو اسپیکٹ ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وہاں کے پولیٹیکل اور سوسائٹی کے عناصر کی سپورٹ حاصل نہ کر لیں۔ بدقسمتی سے سوسائٹی کی اور پولیٹیکل سپورٹ بلوچستان میں بہت محدود ہے، بہت محدود ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو وہاں نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے، بلوچستان میں ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے جو کہ جو ان کے ٹرائبل چیفز ہیں بالکل ان سے علیحدہ ہے، ان کے ماتحت نہیں ہے، ینگ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے، اور یہ مکمل طور پہ اس لیڈرشپ میں عدم وابستگی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ۔ تو اگر واقعی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پر تو یقینی طور پر ان معاملات کو مزید سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے گا اور حل کرنے کی کوشش کی جائے گی بر وقت۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ کے بعد چین میں فیلڈ مارشل صاحب کو غیر معمولی پذیرائی ملی ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو کہ بڑا ضروری دورہ تھا یہ، کیونکہ جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کو بالکل پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ بہتر کہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان جو ہے کہیں بہہ کر کلیتاً مغرب کے کیمپ میں نہ چلا جائے، اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت ہر حالت میں چائنا کو کنٹین کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بہت سارے پاکستانیوں کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ چین پہ بہت بھروسہ کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جی وہ جو آل ویدر فرینڈ ہے وہ ہمارا، تو اس حوالے سے خود پاکستانیوں میں بھی تشویش تھی۔
اور قیاس سرائی ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خبر میں صداقت نہیں تھی, لیکن میں صرف اس کی بات کروں کہ قیاس سرائی ہو رہی ہے, افواہ سازی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دورے کے بعد وہ قیاس سرائیاں اور وہ افواہ سازی جو ہے وہ دم توڑ دینی چاہیے, جب اس کا کہتے ہیں نا ختم ہو جائیں گی, وہ ہر طرح سے اس کو دم توڑ دیں گی وہ. تو اس والے سے پہلا تو یہ میسیجنگ بہت اچھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی واضح کر دیا امریکہ میں کہ اس پیرائے میں مت دیکھا جائے ہمارے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں, سوری وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ, جی نائب وزیر اعظم, میں نے کریکٹ کیا اپنے آپ کو, تو وہ جو ہیں امریکہ میں اس وقت, اور وہاں پہ یہ ایک پاکستان کی ایک میرے خیال میں اچھا بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلاک پولیٹکس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا, وہ توازن کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے, اور کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو کسی کے خلاف ہوں گے. یہی چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے. تو پاکستان کو جو ایک توازن پیدا کرنا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے, اور لیکن ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. آپ جو ہمارے بعض لوگ جوش میں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم وہی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم نے 70 میں کیا تھا, جب امریکہ اور چائنا کا ہم نے دوستی کروائی تھی یا ان میں ایک رابطہ کروایا تھا. اس وقت جو تھا کوئی رابطہ نہیں تھا ان دونوں ملکوں میں, اور اب تو ظاہر ہے کہ براہ راست ان کے رابطے تو غالباً پاکستان کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے. تو وہ والا تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا ہوگا, اور ہمیں اپنے وزن کے لحاظ سے ہمیں پنچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ٹھیک ہے چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, اس کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا ہے, اس کا ملٹری اینگل بہت اہم ہے بھارت کے ساتھ. اچھا لیکن دیکھیں چائنا جو ہے وہ کبھی بھی اوور اسٹیٹ نہیں کرتا چیزوں کو. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو مئی میں ہمارا کنفرنٹیشن ہوا, چائنا نے کوئی اونرشپ نہیں لی. انہوں نے ایک عملی جو بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں لیکن بہت خاموشی کے ساتھ کریں. ان کے آپ ڈپلومیٹ سے ملیں, وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جی ہم دیکھ لیں گے اور ہم یوں کر دیں گے فلاں کر دیں گے. وہ بہت ہی رسانیت کے ساتھ, بہت ہی ریسٹرین کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اچھے ہوں, تو ان کی طرف سے کوئی ان کو پریشانی نہیں, کیونکہ انہیں ان تعلقات کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ ہے انہیں. تو بہت اچھا قدم ہے, اور میرے خیال میں ہمیں بلڈ کرنا ہے. لیکن آخری وہی بات جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں, ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اسی وقت گول کریں گے اچھا جب ہماری سیاست میں اور ملک میں استحکام ہوگا, ورنہ ہم باہر کوئی بھی کارنامہ انجام دیں ہر وقت اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ کب خاکم بدین رول بیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے عثمان شامی صاحب, آپ کی نظر میں ایک تو یہ دورہ کیوں ضروری تھا امریکہ کے دورے کے بعد, اور اب اس دورے کو لے کر کیا ایکسپیکٹ کیا جائے مستقبل میں؟ ایک تو یہ میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا, یا کچھ ہلکے میڈیا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوئی جیسے جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں اور چین سے ہمارے تعلقات ڈسٹرب ہوں گے. تو میرا خیال یہ کہ ایک تو جا کے فیلڈ مارشل صاحب نے جو چائنیز قیادت ہے ان کو بھی بریفنگ دی ہوگی کہ امریکہ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان سے, اور کیا معاملات ہیں جو ان کا دورہ رہا اس کے دوران کیا ہوا. کیونکہ جو پاکستان اور چائنا کا تعلق ہے وہ, یعنی آپ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھیں, کسی بھی چیز نے چاہے چین کے امریکہ سے کیسے بھی تعلقات ہوں, علاقائی صورتحال جیسی بھی ہو, یہ تعلقات ڈسٹرب نہیں ہوئے. دوسرا, عامر ضیاء صاحب نے جو بات کی کہ پاکستان نے چائنا اور امریکہ کی بھی ایک دفعہ بات کرا چکے ہیں, تو اس میں ایک تاریخ کا بڑا دلچسپ سبق بھی ہے. آپ دیکھیں 1969 میں میرے خیال میں نکسن جب آئے یہاں پہ, تو انہوں نے یحییٰ خان سے کہا کہ امریکہ اور چائنا کی بات چیت بند تھی. تو نکسن نے درخواست کی یا خواہش کا اظہار کیا کہ اب پاکستان کوئی کردار ادا کرے, اور چین کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے یہ ضروری ہے. تو پاکستان کی کوششوں سے پھر کسنجر جو ہے وہ جب پاکستان آئے, ہنری کسنجر 1971 میں, تو وہ خفیہ طور پہ یہاں سے چائنا کے دورے پہ گئے, اور چائنا اور امریکہ کی بات چیت شروع ہو گئی. اس کے نتیجے میں ہی پھر 1972 میں صدر نکسن کا دورہ چائنا کا پاسبل ہوا. تو اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب پاکستان نے یہ ایک طرح سے ان کی بات چیت شروع کرائی, تو سوویت یونین کو اس کا بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیسے انہوں نے یہ کام کر دیا. تو انہوں نے بھارت کا بھرپور ساتھ دیا جو 1971 کی جو وار تھی. اب دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب پاکستان یہ جنگ باقاعدہ شروع کرنے جا رہا تھا ویسٹرن فرنٹ پہ, تو بھٹو صاحب کو بھیجا گیا چائنیز لیڈرشپ سے بات کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ چائنیز لیڈرشپ نے کہا کہ آپ ذرا موسم تبدیل ہونے کا ویٹ کریں مارچ تک, لیکن بھٹو صاحب نے واپس آ کے یحییٰ صاحب کو کہا کہ وہ تیار ہیں, آپ چڑھ جائیں. اب یحییٰ صاحب کے ذہن میں دو باتیں تھی کہ چین بھی ساتھ ہے اور امریکہ سے بھی بیڑا آئے گا, مدد آئے گی, تو وہ تو نہیں ہوا.
اور آپ دیکھیں دونوں ملک ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیں بڑی تاریخ میں نقصان اٹھانا پڑا. تو بنیادی بات تب بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ جو ہمارے انٹرنل کانفلکٹس ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا بڑا ضروری ہے. ڈپلومیسی اپنی جگہ ہے لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ضرور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر درست کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم یہ امید رکھیں کہ دنیا میں ہمیں اس سے زیادہ پذیرائی ملے گی. ہمیں آگے بڑھنا اور غزہ کی صورتحال پر بات کرنی ہے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج تو ہو ہی رہا ہے, لیکن خود اسرائیل میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے اور اپنی حکومت سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. نہ صرف جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بلکہ غزہ میں امداد بحال کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے. اسی معاملے پر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. سلمان صاحب, غزہ کے صورتحال کو لے کر خود اسرائیل کے اندر اگر یہ صورتحال, یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں, یہ جو غزہ کا بحران ہے یہ صرف انسانیت کا بحران نہیں, یہ سماجی بحران بھی ہے, یہ اخلاقیات کا بحران بھی ہے. دیکھیں ریزولیشنز ہوتی رہی, جنگ بندی ہوتی رہی, جیسے کل ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ بھئی ان کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ جو 28 جولائی کو جو امن معاہدہ جس کی بات ہو رہی ہے, یہ ڈیٹ پتہ کیا ہے کہ جی 3 ماہ کے لیے اسرائیلی پارلیمنٹ بھی چھٹی پہ جا رہی ہے, ان کی سپریم کورٹ بھی چھٹی پہ جا رہی ہے. وہ کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس کے پیچھے کھڑی ہے. اپنوں کا بھی پریشر لینے کو تیار نہیں. وہ پریشر یہ طریقہ ہوتا ہے نا. دیکھیں امریکہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا رہا اور آئین اور قانون کی بات کرتا ہے, وہ ریکارڈ پہ نہیں. دیکھیں اصل اس کی پشت پہ اسرائیل کی پہ وہ کھڑا ہے اور یہ ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. پہلے ان پر ہزاروں کی تعداد میں بارود برسایا, پھر طاقت اور قوت کا بھرپور استعمال کیا. اب وہ بیچارے ہڈیوں کے پنجر ہیں, ذرا ماؤں کی گودیوں میں دیکھیں ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں. غذا کی بندش ہے, پانی کی بندش ہے, خوراک کی بندش ہے, اور عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. عالم اسلام کو تو سام سونگا ہوا ہے. مغرب سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کسی حد تک وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج سب سے بڑا عالم اسلام کے لیے اور لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے لیے, ان کی بنیادی ذمہ داری تھی. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر سینکڑوں لوگ جمع ہوئے ہیں, پھر برطانوی وزیر اعظم جو ہیں ان کے دفتر کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے. کیا کوئی سننے کو تیار نہیں, اس پر کچھ نہیں ہونے والا؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ زیادہ احتجاج جو ہوا ہے وہ مغربی ممالک میں ہوا, خاص کر امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر جو احتجاج ہوا ہے وہ دیکھنے والا احتجاج ہے. اگرچہ اس سے حکومت کی پالیسی نہیں بدلی, لیکن یہ ہے کہ عوامی سطح پہ یہ جو ہے ہمیں سوچ نظر آتی. دیکھیے اب اس میں بڑا واضح گیپ ہے. عوام کی سطح پر تو ایک انسانی ہمدردی ہے, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, لیکن حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں, وہ ان مفادات کے حوالے سے چل رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ مغربی ممالک پہ دباؤ کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ اپنی پالیسی کو آزادی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے مغربی ممالک کی. جس طرح میں نے کہا, کل بھی کہا تھا کہ جو جب تک یہ جو عرب ممالک ہیں, خاص کر جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, یہ نہ واضح کریں کہ ویسٹ کے لیے ایک کاسٹ ہوگی, تب ویسٹ کے رویے میں بدلے گا. جب ویسٹ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کاسٹ نہیں ہے. دیکھیں ویسٹ کی پالیسی 1973-74 میں بدلی تھی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت آئل کی وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا تھا, لہٰذا انہوں نے اس پالیسی کو بدلا. لیکن اب ویسٹ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ یہ عرب ملکوں میں ہمت ہی نہیں ہے, نہ ہی ہمت نہ ہی خواہش ہے, کیونکہ عرب ملک اپنے حکومتوں کو بچانے کے چکر میں, کنزرویٹو عرب کنگڈمز جو ہیں وہ اپنی نظام کو بچانے کے چکر میں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریڈیکل فورسز ہیں جس میں حزب اللہ ہے, حماس ہے, جو ہے یمن والے ہیں, ہوتیز ہیں, یہ ایران ہیں, یہ ان کا کسی طرح سر نیچا کیا جائے تاکہ ہم سیف رہیں. اچھا, دوسرا اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ چاہتے یہ ہیں, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں سے فلسطینی چلے جائیں, ہم زمین پہ قبضہ کر لیں, فلسطینی کہیں اور جا کے بس جائیں. اور جو آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی ہے اسرائیل میں, وہ ٹھیک ہے, کچھ ہیومن رائٹس کی بھی وہاں بات کبھی کبھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں, لیکن بنیادی نقطہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, اگرچہ ہیومن رائٹ کی بات کی ہے لوگوں نے.
بنیادی نقطہ یہ ہے، ان کو اعتراض یہ ہے کہ ان کے جو ہاسٹیجز اب تک حماس کے پاس ہیں ان کا اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کتنے زندہ ہیں اور ان کو واپس کیا جائے، تو وہ اس کو واپس کرانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ عامر ضیاء صاحب، وقت بہت کم ہے، امریکی وزیر خارجہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ اس سے پہلے ایسی امید کا اظہار صدر ٹرمپ خود کر چکے ہیں کہ بہت جلد ایک معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک وہ معاہدہ کہیں دکھ نہیں رہا۔ دیکھیے یہ المیہ ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ جی 21ویں صدی میں انسانیت کچھ آگے بڑھ گئی اور اس طرح کی وحشت و بربریت کے ہمیں کھیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن پتہ چلا کہ طاقت کی ازل سے ایک ہی زبان ہے، اس میں وہی وحشت و وہی بربریت ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں نہ پھر کوئی بین الاقوامی قانون کام کرتا ہے، نہ وہ انسانی حقوق کام کرتے ہیں، پھر وہ ایک جبر کا فلسفہ ہے، اور پھر یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ امن کے خواہش مند ہیں تو آپ کو جنگ کے لیے تیار رہنا ہے اور آپ کو مضبوط ہونا ہے۔ تو آج جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے بیچاروں کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو ایک انڈیفرنس ہے وہ میرے خیال میں تاریخ میں، آنے والی تاریخ میں بہت کہتے ہیں نا کہ کالے الفاظ میں، پتہ نہیں کن الفاظ میں لکھی جائے گی، شرمناک الفاظ میں لکھی جائے گی کہ لوگ اپنا وہ حق ادا نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اسپیشلی اہل اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں۔ عثمان شامی صاحب، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے دنیا بھر میں اور اسپیشلی اسرائیل کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے، کیا یہ کوئی اثر دکھائے گا؟ آپ نے ابھی بات کی کہ جو امریکن فارن سیکرٹری کا بیان ہے، تو اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ایک چیز جو ہے، ایک علاقہ جو 90% تباہ ہو جائے، جس کی ساری آبادی ڈسپلیس ہو گئی ہے، میرے خیال میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو اب جنگ بندی جو ہے وہ ہونی بھی ہے تو کس کی؟ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں 70 سے 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، وہ پھر بھی وہاں پہ بم برسا رہے ہیں، کوئی لوگ وہاں پہ کھانا اکٹھے ہوتے ہیں لینے کے لیے، وہاں ان پہ کبھی گولیاں برسا دیتے ہیں، کبھی بم برسا دیتے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے نہیں، یہ ایک انسان جو ہونا تھا انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کو ایک انسانی تاریخ کے ایک المیے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، اور سوائے میرے خیال میں ہم بھی آنسو بہانے کے اور ان کے حق میں دعا کرنے کے تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور جو ممالک جو ہے وہ مسلمان ممالک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پریشر ایگزرٹ کر سکتے تھے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ کوئی امید کی کرن یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن قطر میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن معاہدہ کیوں نہیں اب تک ہو پا رہا؟ وہ کیونکہ اس میں حماس کا وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ چیزیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیں، لیکن اصل بنیادی بات یہ آپ دیکھیں کہ جتنا نقصان ہو گیا ہے اب وہاں پہ بچا کیا ہے باقی تباہ کرنے کے لیے؟ بالکل آپ دیکھیں جہاں 80% آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو، 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہو، تو پھر آپ اب بھی ختم ہو گیا غزہ کا۔ تو دکھائی تو صرف یہی دے رہا ہے نا کہ آخری فلسطینی کے مرنے کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔